बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 15 मार्च बुध का दिन, शाम का वक्त, आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी नाजरीन, नया प्रोग्राम, नई कहानी, नया शेर, नया सवालो जवाब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। जी, आज की कहानी, अच्छा मैं ये बताऊं कि ये जो मुहावरा होता है ना, ज़रबुल मसल होती है, मुहावरा होता है, इसके पीछे छुपी कोई ना कोई कहानी होती है जिसकी वजह से ये मार्ज़ वजूद में आता है। अगर हमें वो कहानी का पता चल जाए तो यकीन करें कि हम उस मुहावरे का मतलब दूर तक और देर तक याद रखने में कामयाब रहते हैं, और न सिर्फ खुद याद रखते हैं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को भी बताते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। आज मैं आपको एक मशहूर मारूफ मुहावरे की कहानी सुनाऊंगा कि वो कैसे बना। मुहावरा कुछ इस तरह से है, बेवक्त की रागनी छेड़ना। बेवक्त की रागनी छेड़ना, ये मुहावरा है। आपने सुना होगा, हो सकता है कई लोगों की नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन इसका वजूद है, बहुत से पढ़े लिखे दोस्तों को पता होगा इसका। बेवक्त की रागनी छेड़ने का मकसद है, मतलब है, कोई ऐसी बात कर देना, कोई ऐसी हरकत कर देना, कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देना जिसका मौजूदा मामले से कोई ताल्लुक ही ना हो, यानी एक किस्म का लुच ताल देना, अपना ही कोई ना कोई नया एक सिलसिला शुरू कर देना, कहानी का रोखी तब्दील कर देना। खैर, कहानी कुछ इस तरह से है कि जब अंग्रेज़ बादशाह हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा था, हिंदुस्तान पे ज़ाहिर सब लोगों को पता है कि ताजे बरतानिया ने, इंग्लैंड ने, ग्रेट ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर बहुत लंबा अरसा हुकूमत की है। उसके दौरे हुकूमत को भी हम सुबह के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी बारी आने पर मुगलिया ख़ानदान की सल्तनत तक हम पहुंच चुके हैं, मुगलिया ख़ानदान को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बारी आएगी अंग्रेज़ बादशाह की, लेकिन पहले मुग़लों को पूरा गिनने के बाद इनकी सल्तनतें, इनकी हुकूमतें, इनकी बादशाहतों की खूबियाँ और ख़ामियाँ एक एक करके सुबह के प्रोग्राम में हम देखते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ की बारी आएगी। जी, अंग्रेज़ जब हुकूमत कर रहा था हिंदुस्तान पर, तो एक अजीब किस्म का वाक़या हुआ। एक दूर दराज के गांव में, गांव ना कहें उसे, कस्बा कह लें, शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं, कस्बा था। वहाँ पे एक मशहूर मारूफ जामिया मस्जिद थी। जामे मस्जिद में ज़ाहिर है 5 वक्त की नमाज, अजान भी होती है और 5 वक्त की नमाज भी होती है। उसी मस्जिद में जुमा का खुतबा हो सकता है जहाँ 5 वक्त की अजान और नमाज होती हो। जामे मस्जिद उसको कहते हैं। जी, अब एक हिंदू जो था, हिंदू कौम का, शुरू से सारे हिंदू बुरे नहीं थे, लेकिन क्या करें कि हर कौम में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं। अब हर हिंदू की, हर मुसलमान की अपनी जहनियत होती है, हर हिंदू की, हर कौम की अपनी। उस बंदे की सोच ये थी कि मैं हीले बहाने से किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को जिज करूं, इनको तंग करूं, परेशान करूं, परेशानी में मुब्तला रखूं इनको। उसने क्या किया कि एक दुकान खरीद ली। कहाँ? जामे मस्जिद के सामने। अब उसका कारोबार क्या था वहाँ पे वो बैंड मास्टर का काम करता था। उसने पूरी अपनी टीम बनाई हुई थी और फंक्शंस पे जाकर वो बाजे बजाया कर, ये बरलास बैंड जिसे कहते हैं, ये जो पीतल का बना हुआ बैंड होता है, आपने देखा होगा, अब भी उसका रवाज है, कहीं कहीं चल रहे हैं अब भी वो। इसे बरलास बैंड कहते हैं, पीतल का बना हुआ, वो इस बड़ा सा एक भोंपू बाजा भी होता है। खैर, उसने हरकत ये करना शुरू की कि जैसे ही अजान होती मस्जिद में, लोग मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आते, तो उसे अजीब परेशानी, खाम खा की परेशानी होती उस दुकानदार को। और उसने इस परेशानी का हल ये निकाला
ایک منصوبہ بندی، ایک پلاننگ یہ بیٹھ کر کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم نواؤں کے ساتھ، اپنے ہم خیالوں کے ساتھ یہ ترکیب پاس کی کہ جیسے ہی اذان ہوا کرے ہم اپنا پورے کا پورا بینڈ بجانا شروع کر دیں گے، اور یوں مسلمانوں کی عبادت میں، اذان میں، نماز میں خوب خلل پڑے گا، اور ان کو پریشانی میں مبتلا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ خیر، انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، بینڈ باجے والوں نے۔ وقت گزرتا گیا، پہلے پہل تو مسلمانوں نے بہت برداشت کیا، امام مسجد اور خطیب صاحب نے صبر کا مشورہ دیا، تحمل سے کام لینے کا، بردباری سے کام لینے کا مشورہ دیا، لیکن کب تک، کہاں تک، کتنا صبر کیا جا سکتا تھا؟ آخر مسلمانوں نے ایک دن اعتراض کر ڈالا۔ نمازی جب مسجد سے باہر آئے تو انہوں نے ان سے سوال پوچھا، ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا حرکت کرتے ہو؟ آپ جیسے ہی ہماری نماز کا اذان کا ٹائم ہوتا ہے آپ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ، پورے سامان کے ساتھ بینڈ بجانا شروع کر دیتے ہو، اور جیسے ہی ہماری نماز کا وقت ختم ہوتا ہے آپ یہ سارا کچھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ وجہ کیا آپ کا ٹائم صرف 10-15 منٹ ہوتا ہے؟ وہی ٹائم جو ہماری نماز اور اذان کا ہو۔ وہ جو دکاندار ہندو ٹیم تھی وہ تو پہلے ہی لڑائی لڑنے کو بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تو یہی خواہش اور خوشی اسی میں تھی کہ ایک دفعہ یہ اعتراض کریں اور ہم ان کو تگنی کا ناچ نچائیں، ان کو سبق سکھائیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہاتھا پائی پہ پہلے تو تکار ہوئی، پھر ہاتھا پائی پہ، اور اس کے بعد بات لاٹھیوں پر آ گئی، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اب ہندو کمیونٹی بھی اکٹھی ہو گئی، مسلمان کمیونٹی بھی اکٹھی ہوئی، اور وہاں پہ جمع غفیر جمع ہو گیا لوگوں کا، اور بات مرنے مارنے پر آ گئی۔ لیکن امام مسجد نے پھر یہاں پہ مداخلت کی، اور انہوں نے، خطیب صاحب نے کہا مسلمانوں سے سنو، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہمیں اپنا معاملہ لے کر کوتوال کے پاس جانا چاہیے، قریبی تھانے میں، تھانے دار کے پاس، ایس ایچ او کے پاس جانا چاہیے، اس کے نوٹس میں یہ ساری چیز لائیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو ختم کرے، آ کے اس جھگڑے کا خاتمہ کرے، اس کا حل نکالے۔ لوگوں نے خیر خطیب صاحب کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، مان گئے، اس کی بات سن لی، مان لی، اور اس کے ساتھ ہو لیے، قریبی تھانے میں چلے گئے۔ لیکن جو تھانے میں بیٹھے ہوئے صاحبان تھے ان کا رویہ ان سے بھی برا تھا، ان دکانداروں سے بھی برا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تمہارے بینڈ باجے کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آفیسر ہیں، انچارج ہیں، علاقے کی امن و امان کی ذمہ داری ہماری ہے، جاؤ جا کے لڑو مرو، جب کوئی مر جائے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم کیس درج کر دیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، یہ جواب دیا اس نے۔ اب لوگوں نے واپس آ کر خطیب صاحب کو یہ بتایا کہ تھانے دار صاحب نے اور تھانے کے عملے نے یہ جواب دیا ہے ہمیں۔ خطیب صاحب نے کہا کہ ابھی بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ملک کے وائس رائے تک جا سکتے ہیں۔ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا انچارج، انگریز انچارج، جسے وائس رائے کا خطاب دیا کرتا تھا، اور اس کو براہ راست ملکہ برطانیہ اسے ڈیپیوٹ کرتی تھی، اس کی ڈیوٹی جس بندے کی وہ لگاتی تھی وہ کالونیل حاکم ہوتا تھا، مفتوحہ علاقوں کا وہ حاکم ہوا کرتا، اس کے عہدے کا نام تھا وائس رائے۔ وائس رائے آیا جی، وائس رائے کے پاس ساری ٹیم، خطیب خود ساتھ گئے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر، اور وہاں پہ کیا دیکھا؟ پھر یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ جو جتنا بڑا افسر ہوتا ہے نا اس کا دل بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ کا لیول بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب جب اس کا رد عمل آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کی سچائی کا علم ہو جائے گا کہ یہ بات کسی حد تک، کافی حد تک درست ہے۔ خیر، انہوں نے جا کر وائس رائے کو اپنی ساری روداد سنائی، اپنی ساری کہانی، اپنی بپتا، اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی۔
وائس رائے نے کہا کہ آپ سب لوگ جائیں، اپنی عبادت کریں اپنی مسجد میں، معمول کے مطابق کارروائی کریں، میں کل وہاں پہ کسی بھی وقت حاضر ہو جاؤں گا اور خود جا کر موقع پر جا کر معاملات کا جائزہ لوں گا، پھر وہیں پہ فیصلہ کریں گے۔ جو سچا ہے اسے سچا اور جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا اور اس کو برائی سے منع کیا جائے گا جو بھی غلطی پر ہوگا۔ مسلمانوں نے یہ بات بخوشی تسلیم کر لی، واپس آ گئے اپنی مسجد میں۔ انگریز جرنیل وہ وائس رائے جو تھا اس نے اگلے ہی دن متعلقہ تھانے کے عملے کو ساتھ لیا، وہ بھی ساتھ ہو لیے اور سارا پورا تھانہ وائس رائے کے ساتھ موقع واردات پر وقوع پر پہنچ گئے اور جا کر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب دونوں کمیونٹیوں کے لوگ، ہندوؤں کے حمایتی بھی، باجے بجانے والوں کے حمایتی بھی اور مسلمانوں کے حمایتی بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ وائس رائے نے کہا کہ ایک ایک آدمی دونوں سائیڈوں سے منتخب کر لو، وہ مجھے اپنا موقف سنائے، اتنے لوگوں کی بات میں نہیں سن سکتا، نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، سب بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں، سب اپنی اپنی ہانکے جا رہے ہیں، بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ کوئی سمجھا پا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں سائیڈوں سے، دونوں پارٹیوں سے ایک ایک آدمی منتخب ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے وہی خطیب صاحب اور ہندوؤں کی اس دکان کی طرف سے وہ بینڈ ماسٹر صاحب، دونوں نے آ کر اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ پہلے خطیب صاحب کو انگریز نے کہا، انگریز بادشاہ نے، کہ آپ اپنا موقف بیان کریں۔ انہوں نے پوری بات سنائی کہ ہماری نماز کا وقت ہی ٹوٹل 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور وہی 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ یہ صاحب باجا بجاتی ہیں پوری ٹیم کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ، جس کی آواز صرف مسجد نہیں پورے محلے میں، بلکہ ہو سکتا ہے محلے سے باہر بھی جاتی ہو، اور یہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی فنکشن کے یہ کام کرتے ہیں۔ اور جیسے امام نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ان کا اپنی دکانداری بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے، امن اور شانتی ہو جاتی ہے۔ اب اس نے کہا، انگریز نے، اس نے کہا، وہ جو بینڈ ماسٹر صاحب تھے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا موقف بتائیں، بولیں، اپنی حمایت میں کیا آپ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میری اور میری ٹیم کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، یہ کام میرا خاندانی پیشہ ہے، یہ میں اپنی پشتوں سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اگر یہ کام میں بند کر دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ہم میرے ہی نہیں، میری پوری ٹیم کے بچے فاقوں سے مر جائیں گے، اس لیے میں یہ کام ترک نہیں کر سکتا، اور یہ کام میں جاری تبھی رکھ سکتا ہوں جب تک میں پریکٹس کرتا رہوں پوری ٹیم کے ساتھ، اور روزانہ پریکٹس کرتا ہوں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ بھی کرتا ہوں۔ اور اب انگریز بادشاہ جو تھے انہوں نے کہا، وائس رائے نے کہا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کی دکان کے سامنے، مسجد اور بینڈ کی دکان کے سامنے کرسی لگی ہوئی ہے میری، آپ ایک کام کرو، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بینڈ بجاؤ، پورا بینڈ بجاؤ۔ اس ماسٹر نے جناب اپنی ٹیم کو ساتھ لیا، ساز و سامان لیا اور بینڈ بجا کے دکھا دیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اب انگریز کرنے کیا جا رہا۔ اس نے بینڈ بجایا، بینڈ بجانے کے بعد، سننے کے بعد اس نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، اپنا سامان رکھ دو۔ اب خطیب صاحب سے کہا کہ آپ اپنی مسجد میں اذان دیں۔ خطیب صاحب نے جواب دیا، صاحب بہادر بات یہ ہے کہ اس وقت مسجد میں کسی اذان کا وقت نہیں ہے، ہمارے 5 وقت کی نمازوں کی 5 اذانیں ہیں، اور وہ اپنے وقت سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس وقت اذان نہیں دے سکتے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے یہ کسی نماز کا، کسی اذان کا۔ انگریز نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبائی اور اس نے کہا، یار آپ کا تو پھر اس کا مطلب ہے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ بینڈ ماسٹر سے اس نے کہا کہ ان کا تو وقت ہے، مقرر ہے،
وہ اس وقت سے آگے پیچھے نہیں، اذان نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، مگر آپ کا کام جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ تم بے وقت کی راگنی چھیڑتے ہو۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا انگریز، یہ وہ پہلا موقع تھا، یہ وہ پہلا واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ محاورہ معرض وجود میں آیا، اور انگریز نے کہا بینڈ ماسٹر سے کہ تم ذمہ دار ہو اس سارے فتنے کے، فساد کے، اس لیے کہ تم بے وقت کی راگنی چھیڑتے ہو۔ تم اسے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو، مگر اذان تو اپنے وقت پہ ہوتی ہے، اور یہ لمبی چوڑی سارا دن تو اذان نہیں ہوتی، سارا دن تو نماز نہیں ہوتی، سارا دن تمہارے پاس ہوتا ہے، اور تم جان بوجھ کر ان فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے بے وقت کی راگنی چھیڑ دیتے ہو۔ یہ تھی جی جناب آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ بیٹھ کر اس کی تشریح خود سوچیں، اس کا خلاصہ، اس کا مطلب آپ خود بھی سمجھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ آپ کو اچھا لگے گا اگر مناسب سمجھیں، اگر زحمت کریں تو۔ گر افتد قبول شد زہ نصیب۔ جی آج کی کہانی کا دوسرا سیگمنٹ، آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ، سوال و جواب۔ آج کا سوال نہیں، پچھلے پروگرام کا سوال پہلے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ کہا تھا، پوچھا تھا ایک سوال کہ یہ بتائیں کہ سعودی عرب ہمارا اپنا برادر مسلمان ملک ہے، یہ بتائیں کہ سعودی عرب کا پرانا نام کیا تھا؟ جی سعودی عرب کا پرانا نام تھا حجاز۔ میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں، حجاز۔ اب سعودی عرب اس کا نام پڑے ہوئے تقریباً 100 سال ہوا ہے، 1 صدی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا نام یہ تھا، حجاز۔ سعودی عرب کا پرانا نام یہ تھا۔ امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی، پاکستان میں جو پچھلی حکومت تھی، اس کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں سے یو این او نے قومی انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پہ، پوری دنیا میں 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کا دن منانے کا اعلان کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ لیکن آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ 20 مارچ کو کون سا عالمی دن منایا جاتا ہے؟ جی بڑا مزے کا سوال ہے، اس کا جواب آپ کو کل دوں گا، لیکن بہتر ہے آپ میں سے اگر کوئی بندہ جانتا ہو، کوئی سننے والا، کوئی ناظرین، کوئی ویور، کوئی لسنر جانتا ہو تو وہ اس کا جواب بتائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کل میں تو بتا ہی دوں گا۔ جی تو آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، ہمیشہ کی طرح آج کا شعر۔ آج کا شعر بہت لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں شعروں کو، ان کی مہربانی ہے۔ آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ پھر سے ایک بار دل کو میرے توڑ صاحب، پھر سے ایک بار دل کو میرے توڑ صاحب، اب بھی تم پہ کچھ اعتبار باقی ہے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں یار، آپ کا اپنا چینل ہے، اس کی بہتری کے لیے بھی کام کیا کریں۔ ہم سب کا اللہ راکھا اور پاکستان زندہ باد۔